Content of Hadith and its Significance. A video series titled 23 Objections, hosted by the Ghamidi Center, has been addressing the topic, What is Hadith, in recent weeks. Throughout November, the discussions revolved around the content of Hadith and its significance. Recordings of these sessions are available on the Ghamidi Center's YouTube channel. The Night Journey of the Prophet, Splitting of the Moon, and the Return of Jesus. Recently, Syed Manzoor al-Hassan, a research scholar from Al-Mawrid USA, and editor of the monthly publication Islamic, USA, has authored books based on Ghamidi's views concerning significant events associated with prophethood. All 3 books have been published and are available in the market. Shortening the Prayer. In the article titled Shortening the Prayer, Muhammad Hassan Ilyas elucidates Quranic teachings from Surah 4 to help readers understand circumstances under which believers can shorten their obligatory prayers. The article is available in the November issue of Islamic America in Urdu, and its English translation will be presented in the December issue of Islamic English US. Weekly lectures on Quran and Hadith. During November 2023, 16 sessions on Quran and Hadith were recorded featuring Javed Ahmad Ghamidi. These recorded lectures on Quran and Hadith are accessible on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ghamidi's Message to Students. Ghamidi's Message to Students was published in the November issue of Islamic America. The article highlights Ghamidi's interactive conversation with students at the International University of Malaysia. The article is available in both Urdu and English versions of Islamic America for readers. Arabic translation of Al-Islam and Muqammat. Arabic translations of Javed Ahmad Ghamidi's books have been initiated to introduce his thoughts to the Arab world. The initial accomplishments in this endeavor are the Arabic translations of Al-Islam and Muqammat by Javed Ahmad Ghamidi. Electronic versions of these books have also been developed. Questions and Answers with Dr. Khalid Zahir. Dr. Khalid Zahir's weekly Q&A program, organized by the Ghamidi Center, has commenced in Canada. Recordings of this program can be viewed on the company's YouTube channel. Summary of video series, 23 Objections, in English language. Dr. Shahzad Salim will summarize all the topics discussed so far in this series in English, which will be broadcast on the Ghamidi Center's YouTube channel. Establishment and Reformation of Madrasa al-Islah. The biography of Maulana Amin Ahsan Islahi, titled Hayat Amin, is being published in Islamic America. The 3rd episode of this series was published in the November issue of Islamic. The English version of the article will be available for readers in the December issue of Islamic America. Private Meeting Sessions by Shahzad Salim. Last month, Dr. Shahzad Salim held 15 private sessions with different individuals. In these meetings, people sought solutions to behavioral problems faced by parents, adolescents, and children. What is my fate? The November episode of Q&A with Syed Manzoor al-Hassan focused on the question, What is my fate? This weekly program is available for viewing on SIL's YouTube channel. Hassan Ilyas addresses the annual gathering of Shabanul Muslimin. Mr. Hassan Ilyas recently participated in the annual gathering of Shabanul Muslimin, an organization based on Dr. Javed Ahmad's thoughts. Lectures on Al-Bayan and Meezan in English language. Javed Ahmad Ghamidi's commentary on the Quran, Al-Bayan, and his book, Meezan, on Islam are being taught in English. These lectures are available on the company's YouTube channel. Zulfikar Ali Bhutto's Narrative, Personality, and Perceptions. In a weekly Q&A live session under the Ghamidi Center's auspices, the theme centered on Zulfikar Ali Bhutto's narrative, personality, and perceptions. 2 programs on this subject were recorded in November, viewable on the company's YouTube channel. Dr. Amar Khan Nasir visits Ghamidi Center. Dr. Amar Khan Nasir, grandson of renowned scholar Sarfraz Khan Sahib of Deobandi thought,
visited GCIL at the invitation of Ghamidi Center. Audiobook of Al-Bayan. Ghamidi Center has initiated the recitation of the Holy Quran in a year-long Tafseer-ul-Quran project. An episode of this recitation series aired last month on Ghamidi Center's YouTube channel. Lessons of Life series. Shahzad Salim recorded 9 lectures in English for the monthly Lessons of Life series last month. These lectures can be watched on Ghamidi Center's YouTube channel. Issuance of Fatwa. Last month, Muhammad Hassan Ilyas, under the guidance of Mr. Javed Ahmad Ghamidi, issued 5 fatwas on issues related to marriage, divorce, inheritance, and other social and economic concerns. Documentary series on Dr. Fazlur Rahman. A documentary series on Dr. Fazlur Rahman has commenced under the supervision of Muhammad Hassan Ilyas, covering his personal life, academic and intellectual background. An episode of the series aired last month on the company's YouTube channel. Ask Shahzad Salim. Ask Shahzad Salim is a live monthly Q&A session where Dr. Shahzad Salim answers questions related to religious, moral, and social issues. The recordings of these sessions are available on SIL's YouTube channel. Criticism of Ghamidi. Ghamidi Center has compiled all scholarly and intellectual objections and criticisms of Ghamidi's thought by traditional religious scholars under the title of Criticism of Ghamidi. These criticisms can be found on the Ghamidi Center's website. Response to abusive language. Syed Manzoor al-Hassan is presenting hadiths based on moral virtues in poetic form. In the November issue, he presented Musnad Ahmad's narration, 9662, titled Response to Abusive Language. The poem emphasizes how patience against foul language can earn respect and please God. Ilmo Hikmat, Knowledge and Wisdom. Ghamidi K. Sath is a weekly program hosted by Hassan Ilyas on the Dunya News channel. In November, 4 episodes discussed the concept of the coherence, nazm, of the Quran and critical questions raised on it. Islam Study Circle. The Islam Study Circle, hosted by Shahzad Salim, addressed religious issues in the light of the Holy Quran, Hadiths, and the Bible in November. Topics included creation in pairs, facilitating others, and rights of neighbors.
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ نحل زیر بحث تھی۔ یہ دونوں صورتیں توام ہیں، یعنی ان کے مضمون میں ایسی مناسبت ہے جو انہیں ایک پیئر بنا دیتی ہے۔ ان کا تعارف اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا طریقہ ہے، یہ سورہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تسبیح، سبحان، ان الفاظ سے مسلمان بالعموم واقف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے الفاظ ہیں۔ یعنی ہم جب اپنے خالق کی ذات کا تصور کرتے ہیں تو یہ تصور ذات کے لحاظ سے تو ہمارے حیطۂ ادراک سے باہر ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے کہ وہ ذات کی حیثیت سے کیسی ہے۔ صفات کا تعارف ہمیں اللہ نے کرایا ہے، اس کے پیغمبروں نے کرایا ہے، تو صفات ہی کے لحاظ سے ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے۔ وہ تصویر جو صفات سامنے آتی ہیں ان کے لحاظ سے متشکل ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، اگر غور کیجئے تو ہم میں سے ہر ایک کا تصور باری انہی صفات کا مرکہ یا انہی کا مجموعہ ہے۔ اسی سے ہم ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ وہ تصویر بھی صفاتی تصویر ہے، یا اس سے ذرا آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس سے جو سنن وجود میں آتے ہیں ان کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں زیر بحث آ جائیں گی۔ ایک یہ کہ مثبت طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو کن صفات سے متصف قرار دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار سراسر رحمت ہے، ہمارے پروردگار کی شفقت کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے۔ اس طرح کی بہت سی صفات ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور ان سے ایک مثبت تصویر بنتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر خالق ہے اور وہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور وہ ہمارا بھی خالق ہے، تو جس طرح اس کے خالق ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک صاحب ارادہ ہستی مانیں، اس کو علم و حکمت کا منبع سمجھیں، اس کی بے پناہ قدرت کا ادراک کریں، اسی طرح بعض ایسی چیزیں بھی ذہن میں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی جائے کہ یہ پروردگار کے شائن شان نہیں۔
مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جیسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کسی جگہ بیٹھ رہتے ہوں گے، ان کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں ہوں گے، ان کی بھی کوئی اسی طرح کی ذات ہوگی جیسی میری آپ کی ذات ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو انسان پر قیاس کرنا ہے، یہ اس کے شاعر شان نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ اگر وہ خالق ہے تو اس کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ چیز وہ نہیں کرے گا یا نہیں کرتا یا نہیں پسند کرتا اس لیے کہ خالق کی حیثیت سے اس کو یہ نہیں کرنی چاہیے، یا یہ چیز اگر وہ کرے تو یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرے گا، یہ سب چیزیں جن کو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو بیان کرنا تسبیح کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کو ثابت کرنا۔ اچھی صفات یعنی وہ صفات جو اس کے شان شان ہیں، اس کو اسی لفظ سے خود قرآن نے ادا کیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، ساری اچھی صفات، سارے اچھے نام وہ اللہ کے لیے ہیں۔ جو بھی تم اچھی بات سمجھ سکتے ہو وہ تمہارے پروردگار کے شایان شان ہے، لیکن جن چیزوں کو تم موضوع نہیں سمجھتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا اس سے آگے بڑھ کر خالق کا جو تصور تمہارے ذہن میں قائم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے موضوع نہیں ہے، ان سے اللہ کو پاک سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو حمد ایک مثبت چیز ہے، اور تسبیح یا ان چیزوں سے اللہ کو پاک سمجھنا یہ سبحان کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے یا تسبیح کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ عیوب کا استقصاء ہم کر سکتے ہیں اور نہ ایک ایک چیز کو گن کے بتا سکتے ہیں، تو اس لیے علی الاطلاق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو عیب ہو، جو نقص ہو، جو خالق کے شایان شان نہ ہو، وہ اللہ کے حوالے سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو ایک اجمالی تصور ہمارے ذہن میں اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں ابتدا اسی لفظ سے کی ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سبحان آیا ہے، یہ تنزیہ کا کلمہ ہے۔ تنزیہ کا کلمہ ہے یعنی اللہ کو منزہ قرار دینے کا کلمہ ہے، پاک قرار دینے کا کلمہ ہے۔ یہ تنزیہ کا کلمہ ہے جو خدا کے باب میں کسی سوء ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا تصور کرے جو موضوع نہ ہو، کوئی ایسی غلط فہمی پھیلانا شروع کر دے جو اللہ کے بارے میں کسی سلیم الطبع انسان کو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی جب تردید کی جائے گی تو اس کو تسبیح کہیں گے، اور قرآن مجید میں اس کے لیے یہ سبحان کا کلمہ استعمال ہوگا۔ تو اس لیے اس کو تنزیہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ترکیب بھی ہم بولتے ہیں تسبیح و تحمید، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ اسی کو فرشتوں نے بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کو دنیا کا اقتدار دیا جائے گا، تو اس سے تو شدید اندیشہ ہے کہ وہ فساد پیدا کر دے گی، اور ہم کیا ہیں، ہم پہلے دنیا کا نظم چلا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ہم تو حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم تمام اچھی صفات آپ کے لیے مانتے ہیں اور کبھی ان کے نتائج سے بھی انحراف نہیں کرتے، اور ہر عیب سے، نقص سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اور کبھی اپنے ہاں بھی اس کو دلانے نہیں دیتے۔ تو پھر دنیا کے نظام میں ایک دوسری مخلوق کو لانے کی کیا وجہ ہے، سوال کیا انہوں نے اس موقع پر۔
تو وہاں پر بھی دیکھیے یہی تسبیح اور تحمید کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا یہ تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر اچھی صفت سے متصف سمجھنا یہ حمد ہے یا تحمید ہے۔ فرمایا کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی۔ یہ جو بے عبدہی کی ترکیب ہے، یعنی اپنے بندے کو، ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت استعمال کی جائے گی جب مخاطبین کے لیے بندے کی تعین میں کوئی ابہام نہیں ہوگا۔ ایسا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی تعبیریں آئی ہیں کہ جب ہمارا بندہ یا خدا کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہاں بھی بندے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارا بندہ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص التفات سے فرماتے ہیں۔ یہ ساری دنیا اسی اصول پر پیدا کی گئی ہے کہ لوگ اللہ کے بندے بن کر رہیں، لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ حقیقی معنی میں اس کو بندہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کو اپنا خالق اور مالک مان لیتا ہے اور اس میں ادنا درجے میں کوئی تجاوز نہیں کرتا، تو گویا وہ اختصاص کے ساتھ اس کا بندہ قرار پا جاتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعبیر قرآن میں اختیار کی گئی ہے، تو یہاں مراد آپ ہی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آیت میں لفظ عبدہی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس موقع پر حضور کے لیے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کے غایت درجہ اختصاص، آپ کے ساتھ اللہ کی غایت درجہ محبت اور آپ کی کمال درجہ عبدیت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ لفظ اتنا دل نواز ہے اور اس محبت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندوں میں سے ایک بندے نے اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، جو اسلام کی حقیقت ہے۔ اسلام کی حقیقت سیدنا ابراہیم کی تعبیر میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا پورا وجود اس دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ تو جب پورا وجود سپرد کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اپنی انانیت، اپنی سرکشی اور اپنی شناخت، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے سامنے سرفکندہ کر دیا ہے۔ یہی عبدیت کی حقیقت ہے۔ عبدیت یا عبادت، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ خضوع اور تذلل، یعنی پورے وجود سے جھک جانا، اس جگہ کو اختیار کر لینا جس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو خالق کے مقابلے میں جب انسان اپنی اس پوزیشن کو قبول کر لیتا ہے تو یہ عبدیت ہے۔ تو جب یہ عبدیت آخری درجے میں کسی شخص نے اپنے لیے اختیار کر لی پورے شعور کے ساتھ، تو گویا وہ صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں رہا بلکہ بہت خاص بندہ ہو گیا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ غایت درجہ محبت۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس کے ایک بندے نے اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، حاصل ہونی چاہیے۔ اور جب بندہ اس جگہ پر آ جائے گا کہ اس کے ہاں کوئی سرکشی، کوئی انحراف، کوئی گریز نام کی چیز بھی نہیں رہے گی، تو یہ غایت درجہ عبدیت ہے جو اس کے پورے وجود سے نمایاں ہوگی۔ ایک لفظ میں یہ ساری بات گویا اللہ تعالیٰ نے ایک کوزے میں دریا کی طرح بند کر دی ہے۔ گویا آپ کی ذات کسی اور تعریف و تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لفظ عبد نے خود انگلی اٹھا کر ساری خدائی میں اس کو ممیز کر دیا جو اس لفظ کا حقیقی محمل و مصداق ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ ہی کے بندے تھے، ہر طرف اللہ ہی کے بندے تھے، فرشتے بھی اس کے بندے ہیں، انسان بھی اس کے بندے ہیں، جنات بھی اس کے بندے ہیں،
لیکن جب ایک بندے نے اپنے پورے وجود سے اس بندگی کو اور اپنے پورے شعور سے اس بندگی کو اختیار کر لیا تو گویا وہی بندہ ہے۔ تو وہی بندہ ہے کہ تعبیر کو یہاں بے عبدہی کے لفظ میں قرآن نے ادا کیا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، مسجد حرام یہ بیت اللہ ہے، یہ بھی مسجد ہے، اس میں بھی جب لفظ کعبہ بولا جاتا ہے یا بیت اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر بہت سے لوگ اس پر سوالات بھی اٹھا دیتے ہیں کہ کیا تم لوگ کسی گھر کی پرستش کرنے کے لیے جاتے ہو؟ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ بیت اللہ یا کعبہ یہ مسجد ہے، یعنی اللہ کی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں پہلے بنائی گئی۔ چنانچہ اس کا تعارف بھی قرآن میں اس طرح کرایا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع، یعنی یہ در حقیقت وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تو وہ عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، جس طرح کے ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا گیا، اس کی جگہ اللہ کے حکم سے متعین کی گئی، اس کی تعمیر پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے ہوئی، پیغمبر اس کی تعمیریں نو کرتے رہے یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آخری مرتبہ اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ تو اس وجہ سے وہ بڑی خاص مسجد ہے، اور دنیا میں دو ہی اور مسجدیں ہیں جو اس کے مقابل میں لائی جا سکتی ہیں۔ ایک جو اللہ کے پیغمبر داؤد نے بنائی جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے، اور پھر دوسری اور آخری جو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بنائی جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تو اس کا اختصاص مسجد کی حیثیت سے ہے۔ دنیا میں سارے اللہ کے بندے ہیں، حضور کا اختصاص بندگی کے خصوصی تعلق کی بنیاد پر ہوا تو بے عبدہی کہا گیا۔ اسی طرح ساری مسجدیں عبادت گاہ ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نام تو لوگوں نے الگ الگ رکھے ہیں۔ یہود اپنی عبادت گاہ کو ایک نام دیتے ہیں، مسیحی ایک نام دیتے ہیں، کوئی اور قوم کوئی دوسرا نام دیتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب اپنی اصل کے لحاظ سے مسجدیں ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی جگہ۔ مسجد کا مطلب ہے سجدہ ریز ہونے کی جگہ۔ سجدہ چونکہ عبادت کا منتہائی کمال ہے تو اس لیے مسجد کو یا عبادت گاہ کو یہی نام دے دیا گیا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ بیت اللہ سب سے پہلی مسجد ہے جو قرآن مجید کے الفاظ میں اس دنیا میں بنائی گئی، اور ہم اس کی تاریخ سے واقف ہیں کہ آخری مرتبہ سیدنا ابراہیم نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، اور اس کے بعد سے پھر وہ گویا بنی اسماعیل کی تولیت میں دنیا میں موجود ہے، اور اب بھی دنیا بھر سے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی کو پھر قبلہ قرار دیا گیا۔ یعنی ہماری نمازوں کے لیے جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایک رخ متعین کر دیا جائے تاکہ نماز کی جماعت کے موقع پر تعین ہو جائے اور ایک نظم بھی قائم رہے، تو جس مسجد کا انتخاب کیا گیا وہ کسی مسجد کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، وہ وہی بیت اللہ یا مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کا مطلب ہے حرمت والی مسجد، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی عزت بخشی ہے۔ یہ حرمت کا لفظ اور تقدیس کا لفظ، یہ دو لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے مقدس تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ایک جگہ جب اللہ کے لیے خاص ہو گئی تو یہ اس کو تقدیس دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہر شخص کو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تو اس کو حرمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حرمت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے۔ اصل میں دیکھیے تو اس میں بھی یہی مضمون کار فرما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کے قریب جانے سے روک دیا ہے، تو اس میں منفی پہلو سے لفظ حرمت استعمال ہو جاتا ہے۔ اصل مفہوم وہی ہے جس میں یہ لفظ المسجد الحرام میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ایسی مسجد یا ایسی عبادت گاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مسجدوں میں خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے۔
اس کے لحاظ سے وہاں بہت سی چیزیں پھر ممنوع قرار دے دی گئی، یعنی اس میں کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کسی جانور کو نہیں مارا جا سکتا، کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ تو حرمت کا ایک پہلو مثبت ہے اور ایک پہلو بعض حرمتیں قائم کر کے عزت دینے کا ہے۔ تو دونوں کو اگر آپ جمع کر لیں ذہن میں تو اس کا نام المسجد الحرام ہوگا۔ معاف اس مسجد حرام کے لیے نماز کی بھی ایک خاص حیت مقرر کی گئی ہے، یعنی طواف کیا ہے، وہ نماز ہی کی ایک صورت ہے۔ ہم اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ پر نثار کرنے کے لیے، نظر پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو نظر کو گویا پھیروں کی صورت دے دی گئی ہے اور وہ بھی عبادتی کی صورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں طواف کو صلاۃ، نماز ہی کے لفظ سے تعبیر بھی کیا گیا ہے، وہ بھی ایک نماز ہے۔ اور اسی طرح سے رکوع، سجود، چند اعمال اور چند اذکار پر مبنی پرستش کا طریقہ جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ بھی نماز یا صلاۃ ہی ہے۔ تو وہ صلاۃ البیت ہے، وہ نماز جو بیت اللہ کے لیے خاص ہے، وہ وہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو مسجد حرام کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت تھی۔ فرمایا کہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، کہاں؟ دور کی مسجد تک، المسجد الاقصیٰ۔ اس میں جو لفظ الاقصیٰ استعمال ہوا ہے وہ اب نام بن گیا ہے۔ اب تو ہم کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یہ قرآن میں نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا کوئی نام نہیں تھا مسجد اقصیٰ، دور کی مسجد۔ یعنی اگر مسجد حرام میں آپ کھڑے ہیں تو وہ مسجد جو کسی پیغمبر نے اس مسجد کے علاوہ زمین پر بنائی ہے وہ وہاں سے ایک دور کی مسجد تھی۔ تو اس لیے دور کی مسجد، جیسے ہم دور کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اقصیٰ کہیں گے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو جگہ ہے وہی ہے، یعنی اس میں ایک چٹان تھی جو غالباً قربان گاہ کی چٹان ہے، وہ باقی تھی، اور کئی ایکڑ پر مشتمل ایک رقبہ ہے جو باقی ہے۔ آخری مرتبہ جس طرح کی تباہی رومیوں کے ہاں ہوئی اور جس طرح ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایک میدان سا پڑا ہوا تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مسجد، کوئی عمارت بنائی گئی ہو ایسا نہیں ہوا۔ 70 عیسوی کے بعد سے ایسے ہی ہے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا، یہود کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا، ان کو بہت سے ایسے ستمرانیوں کا شکار کیا گیا جو دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے۔ یہ سب ہوا اور وہ گھر بھی یا وہ مسجد بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس کے بعد سے وہ ایک رقبہ ہے جو پڑا ہوا ہے، یعنی ایک احاطہ کہہ لیں، اس میں کچھ آثار ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ جو عمارت ہے یہ بھی بہت بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں بنی ہے، جس کو اب آپ دیکھتے ہیں، یہ اس وقت وہ عمارت نہیں تھی، یہ عبد الملک نے بنوائی تھی یہ عمارت، جو اس وقت ایک گنبد، سنہری گنبد کی صورت میں تصویروں میں نظر آتی ہے۔ اور اس احاطے کے بالکل کونے میں وہ مسجد ہے جو سیدنا عمر نے جہاں نماز پڑھی تھی وہاں پہ مسلمانوں نے بعد میں بنا دی، اس کو مسجد عمری کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اس طرح بنی ہوئی یا تعمیر ہوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تھی، بلکہ مسجد کا احاطہ تھا، اسی کو کہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی جگہ کو مسجد بنانے کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس میں عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عمارت بنا لیں، عمارت ڈھا دیں، ہم نے ایک جگہ کو خاص کر لیا، یہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کریں گے، بس یہ مسجد ہے۔ تو بیت اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کی چار دیواری جیسے اب آپ کو نظر آتی ہے ایک زمانے میں نہیں تھی۔ ایسے وقت بھی آئے ہیں جب کئی دن کے لیے عمارت کو مسمار کر دیا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوری عمارت ڈھا دی تھی اور بس ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا جس سے اس کے گرد ایک دیوار سی بنا دی گئی تھی، اور لوگ اسی میں حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں۔
تو عبادت گاہ کی حیثیت در حقیقت اس عمارت کو نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جو خاص کی گئی ہے، اسی کو یہاں مسجد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، وہ جگہ وہ زمین ہے جو خاص کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت بھی عطا کی ہے۔ آپ آج ایک عمارت بنا لیں، کل کو اس کو منہدم کر کے کوئی دوسری عمارت بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد کی جگہ ہی اصل میں مسجد ہے، اسی کو یہاں مسجد سے تعبیر کیا ہے۔ تو الاقصیٰ جس طرح میں نے کہا کہ دور کی مسجد تھے اس کو، یعنی اہل عرب کے سامنے وہ دور کی مسجد تھی۔ ایک قریب کی مسجد کون سی تھی؟ حرم، جو ہوا ان کے گھر میں، اور دور کی مسجد، دنیا میں دو ہی مسجدیں تھیں جو اللہ کے پیغمبروں نے بنا رکھی ہوئی تھیں، ایک جو ان کے قریب تھی، دوسری جو ان سے دور تھی، تو اس لیے اس کو دور کی مسجد کہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے یروشلم کی مسجد مراد ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مقدس بھی اور مقدس بھی دونوں تلفظ صحیح ہیں۔ یہ حرم مکہ سے کم و بیش 40 دن کی مسافت پر تھی، یعنی اگر کوئی شخص سفر کرے اس زمانے میں، اب تو ظاہر ہے کہ چند گھنٹوں کی مسافت جہاز میں ہو جائے گی، یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں تو پھر بھی آدمی دن بھر میں پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت 40 دن کی مسافت طے کر کے پہنچ سکتے تھے لوگ۔ اس کا تعارف اسی بنا پر المسجد الاقصیٰ، یعنی کیونکہ 40 دن کی مسافت پر ہے تو اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے اسے دور کی مسجد کہا گیا ہے، یعنی کوئی کل کلاں آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے، 40 دن کا سفر کرنا پڑے گا۔ یعنی دور کی مسجد کے الفاظ سے کرایا ہے تاکہ مخاطبین کا ذہن آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اگر دو ہی دنیا میں چیزیں موجود ہیں اور ان میں سے ایک آپ کے پاس ہے اور ایک آپ سے دور ہے، تو اس سے بہتر کوئی تعارف کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دو ہی مسجدیں تھیں، یعنی ایک وہ جس کو مسجد حرام کہا ہے، اور دوسرے وہ جو وہاں سے دور کی مسجد تھی، یعنی مسجد اقصیٰ، جس کو اب ہم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اس لفظ سے نام پڑ گیا ہے، نہ کہ یہ اس کا نام ہے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے اب اس کو مسجد اقصیٰ کہنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور ہیکل سلیمانی بھی، اس لیے کہ ایک بڑی عمارت تھی کسی زمانے میں، اور ایکڑوں پر مشتمل رقبہ ہے جس میں وہ بنائی گئی تھی، اور بڑی غیر معمولی عمارت ہونے کی وجہ سے اس کو ہیکل کہا گیا، اور سیدنا سلیمان نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہیکل سلیمانی بھی کہلاتی رہی ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، اسی طرح مسجد اقصیٰ، یہ اسی احاطے کے نام ہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے 70 عیسوی میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو 576 میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس سے بہت پہلے یہ احاطہ ایسے ہی ہموار ہو چکا تھا، اور اس میں عمارت نام کی کوئی چیز ہے، وہی ایک دیوار ہے پرانی، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جس کے پاس کھڑے ہو کر یہود عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح کھنڈرات میں کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کوئی آثار رہ گئے، کوئی فرش رہ گیا، کوئی ستون رہ گیا، کوئی اسی طرح دیوار رہ گئی، یہی صورت رہ گئی ہوئی تھی، باقی عمارت بالکل ختم ہو چکی۔ تو اس کا تعارف یہاں پہ المسجد الاقصیٰ کے الفاظ سے کرایا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دو ہی مسجدیں ہیں، قریب کی مسجد مسجد حرام ہے۔ جب مسجد حرام کو الگ سے بیان کر دیا جائے گا تو کوئی ابہام نہیں ہوگا، جب دور کی مسجد کہا جائے گا تو اس سے وہی مسجد مراد ہوگی۔ کوئی اگر اس کے بعد بھی اس کے تعارف میں کسر رہ گئی تو اس کو ایک اور جملے سے ادا کیا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ خاص تعبیر ہے الہامی صحیفوں کی، یعنی یروشلم کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا بیت المقدس کہیے، تو الہامی صحیفوں میں اس کا تعارف اسی طرح کے الفاظ سے کرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل الفاظ ہیں الذی بارکنا حولہ۔ میں نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بابل سے ہجرت کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنا علاقہ تو عراق کا شہر ہے، یہ بابل کا علاقہ ہے، بیبلون جس کو کہتے ہیں، پرانا علاقہ۔ یہ علاقہ ہے جس میں ان کی بعثت ہوئی تھی، ان کی قوم بھی اسی علاقے میں آباد تھی۔ وہاں ان کی قوم نے جب ان کو ماننے سے انکار کر دیا
تو رسولوں کے بارے میں اللہ کے قانون کے مطابق اس قوم پر عذاب آ گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ اپنے ایک دو ساتھی اگر ہیں تو ان کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، جیسے کہ پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ عذاب سے پہلے ہجرت کر جائیں۔ وہاں سے وہ نکلے تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے ایک قوم پر اللہ کی حجت تمام کر دی، اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا، ان کو نکال لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر وفات دے دیتے ہیں، اور کوئی چیز چونکہ پیش نظر نہیں ہوتی، وہ وفات فوراً بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ وقت وہ اپنے اہل و عیال میں گزار کر یا کچھ اپنے مشن سے فارغ ہو کر فراغت میں اللہ کی عبادت کر کے بھی گزار لیتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کا مشن جب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو فیضا فرغت فنصب وإلی ربک فارغب، اگر اس کے بعد کچھ دن آپ دنیا میں رہیں تو وقت پھر عبادت میں گزاریں، مشن مکمل ہو گیا۔ پیغمبروں کے بارے میں یہی طریقہ ہے، تو یہ بھی جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ وفات ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کچھ وقت بعد اٹھا لیتے، لیکن ان کو حضرت ابراہیم کو ایک دوسرا مشن سپرد کیا گیا، وہ مشن ہے جس کے حوالے سے پھر ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 6552۔ یہ سارا باب رویا کا باب ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں جو خواب دیکھے ان میں سے بعض خواب صحابہ کرام نے سنے، آگے روایت کر دی ہیں، ان کو اس باب میں جمع کر لیا گیا ہے۔ اسی میں یہ ایک مفصل خواب ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں دکھائی گئیں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں جس سے مقصود یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تنبیہ کریں کہ وہ بعض جرائم کو معمولی سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں بے پرواہی برتتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑے غیر معمولی جرائم ہیں، ان کا ارتکاب کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ایک تمثیل کے انداز میں بڑی سخت اور بڑی عبرتناک سزا دکھائی گئی تاکہ آپ بتا سکیں لوگوں کو کہ یہ جرم اصلاً اس سزا کا مستحق ہے، یعنی وہاں بتانا یہ مقصود ہے۔ حقیقت میں سزا کیا ہوگی قیامت میں اس کے ضابطے بالکل الگ ہیں۔ اس طرح کی چیزیں تنبیہ کے لیے، انذار کے لیے، کسی چیز کی شناعت کو یعنی اس کی برائی کو واضح کرنے کے لیے بتائی اور دکھائی جاتی ہیں۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ دو واقعات بیان ہو گئے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے تو فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور قال فاحسب انه کان یقول فاذا فیہ لغۃ واصوات قال فاطلعنا فیہ فاذا فیہ رجال ونساء عراة وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهْبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهْبُ زَوْزَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَ لِي انطلق۔ یعنی یہاں پر بھی بالکل وہی ہوا کہ ایک مشاہدہ کرایا گیا، اور اس کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو چیز مجھے دکھائی گئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ آگے چلیے، یعنی ابھی کچھ نہ پوچھیں، ابھی دیکھتے جائیں۔ ترجمہ ہے چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک تنور جیسی چیز کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اب وہی رویا میں یا خواب میں ایک سفر سا ہو رہا ہے، چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک تنور جیسی چیز کے پاس پہنچ گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے
کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے سنا تو اس میں شور تھا اور آوازیں تھیں، یعنی تنور میں جیسے آگ جل رہی ہو تو اس میں بھی ایک طرح کی آواز سی آتی ہے، تو تنور تھا لیکن یہ کہ اس میں سے شور اور آوازیں اور ایک گلگلہ اور ہنگامہ، یہ کیفیت تھی، اندر سے آ رہی تھیں آوازیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس میں جھانکا، تنور میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور کیا ہوتا تھا کہ ان کے نیچے کی طرف سے آگ کی لپٹ آتی تھی، جب یہ لپٹ انہیں آ لیتی تو وہ چلانے لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے چلتے رہیے، یعنی یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا، اور اس کے بعد جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو یہ جواب دیا گیا کہ چلتے رہیے، یعنی ابھی جواب کا وقت نہیں آیا۔ میں چونکہ وہ جواب ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک ایک فقرے میں بعض میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں دیکھے وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ زنا یا بدکاری بھی ایسا سخت جرم ہے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ تو سزا کو ایک تمثیل میں ڈھال کے کہ جیسے تنور میں ننگے مرد عورتیں ہیں اور آگ کی لپٹ اٹھتی ہے اور پھر وہ چلانے لگ جاتے ہیں، تو ان کی اذیت یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ دکھا کے آپ کو توجہ دلائی گئی کہ آپ بھی لوگوں سے کہیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو 3 بڑے جرائم قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہنا چاہیے، ان میں زنا بھی شامل ہے، بلکہ دوسرا بڑا جرم اس حیثیت سے بیان ہوا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ شرک ہے سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس کی ذات میں کسی کو شامل کر دینا، اس کی ذات سے کسی کو مان لینا، اس کے خلق اور امر میں کسی کو شریک سمجھ لینا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا جرم تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ سورہ نساء میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر جرم اور ہر گناہ اس کے قانون قاعدے کے مطابق اگر بندہ مستحق ہو تو معاف ہو سکتا ہے، یعنی مجموعی رویے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لے لیتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے اللہ کے شریک ٹھہرانے کی معافی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ اس کے بعد پھر قتل ہے، یعنی کوئی کسی کی جان لے لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر معمولی سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، انسانوں کو ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے، اس میں کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کر کسی کی جان لے لے، تو جیسے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس شخص نے بھی کسی کو قتل کر دیا درحالے کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، او فساد فی الارض، نہ کوئی فساد پیدا کیا تھا، تو ناحق قتل کر دیا، تو یہ کہا کہ فکانما قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا جرم کر دیا ہے۔ تو بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے بعد جو بڑا گناہ قرآن میں بیان ہوتا ہے وہ قتل ہے، اور پھر قتل کے بعد دوسرا بڑا گناہ وہ زنا یا بدکاری ہے۔ سورہ فرقان میں اسی ترتیب سے ان کو بیان کیا ہے، اور آخر میں یہ بتا بھی دیا ہے کہ جو لوگ بھی ان گناہوں کا جانتے بوجھتے ارتکاب کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگے بغیر پہنچ جائیں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سزا، یعنی ان گناہوں کی سزا جو اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ ابدی جہنم ہے، یخلد فیہ مہانہ۔ اس کے بعد پھر آگے کہا ہے کہ توبہ کا کیا طریقہ ہے، اور اگر توبہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو سورہ فرقان کے اگر آخر میں آپ دیکھیں تو یہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کے بقا کا انحصار میاں بیوی کے وفادارانہ تعلق پر ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو انسان کو قتل کر دینا ہے، یہ اس کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، اور اگر انسان کو اس کی اصل شخصیت کے لحاظ سے دیکھیے تو اس سے بھی یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔
यानी इंसान को अगर पैदा होना है, उसको अगर पलना बढ़ना और नशोनुमा पानी है, उसे कोई महफूज जगह आगोश के तौर पर मिलनी है, उसकी अगर ये ज़रूरत है कि माँ और बाप की शफ़क़त के ज़ेर साया वो परवरिश पाए, तो गोया अल्लाह का इतना बड़ा एहतमाम है जो इंसान की पैदाइश के लिए उसने फरमाया है। जो आदमी बदकारी रवा रखता है वो इस एहतमाम के ख़िलाफ़ बगावत करता है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा जुर्म है। इसकी सज़ा इस तरह से दिखाई गई। क़यामत में क्या मामला होगा मैंने अर्ज़ किया, वो यहाँ ज़ेर बहस नहीं। यहाँ किसी जुर्म की शनात को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जा रही हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब 10 मिनट का वक्फा। Ghamidi Center of Islamic Learning News Bulletin for December 2023. Content of Hadith and its significance. A video series titled 23 Objections, hosted by the Ghamidi Center, has been addressing the topic, What is Hadith, in recent weeks. Throughout November, the discussions revolved around the content of Hadith and its significance. Recordings of these sessions are available on the Ghamidi Center's YouTube channel. The Night Journey of the Prophet, Splitting of the Moon, and the Return of Jesus. Recently, Syed Manzoor al-Hassan, a research scholar from Al-Mawrid USA, and editor of the monthly publication Islamic USA, has authored books based on Ghamidi's views concerning significant events associated with prophethood. All 3 books have been published and are available in the market. Shortening the Prayer. In the article titled Shortening the Prayer, Muhammad Hassan Ilyas elucidates Quranic teachings from Surah 4 to help readers understand circumstances under which believers can shorten their obligatory prayers. The article is available in the November issue of Islamic America in Urdu, and its English translation will be presented in the December issue of Islamic English US. Weekly lectures on Quran and Hadith. During November 2023, 16 sessions on Quran and Hadith were recorded featuring Javed Ahmad Ghamidi. These recorded lectures on Quran and Hadith are accessible on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ghamidi's message to students. Ghamidi's message to students was published in the November issue of Islamic America. The article highlights Ghamidi's interactive conversation with students at the International University of Malaysia. The article is available in both Urdu and English versions of Islamic America for readers. Arabic translation of Al-Islam and Muqammat. Arabic translations of Javed Ahmad Ghamidi's books have been initiated to introduce his thoughts to the Arab world. The initial accomplishments in this endeavor are the Arabic translations of Al-Islam and Muqammat by Javed Ahmad Ghamidi. Electronic versions of these books have also been developed. Questions and Answers with Dr. Khalid Zahir. Dr. Khalid Zahir's weekly Q&A program, organized by the Ghamidi Center, has commenced in Canada. Recordings of this program can be viewed on the company's YouTube channel. Summary of video series, 23 Objections, in English language. Dr. Shahzad Salim will summarize all the topics discussed so far in this series in English, which will be broadcast on the Ghamidi Center's YouTube channel. Establishment and Reformation of Madrasa al-Islah. The biography of Maulana Amin Ahsan Islahi, titled Hayat Amin, is being published in Islamic America. The 3rd episode of this series was published in the November issue of Islamic. The English version of the article will be available for readers in the December issue of Islamic America. Private meeting sessions by Shahzad Salim. Last month, Dr. Shahzad Salim held 15 private sessions with different individuals. In these meetings, people sought solutions to behavioral problems faced by parents, adolescents, and children. What is my fate? The November episode of Q&A with Syed Manzoor al-Hassan focused on the question, What is my fate? This weekly program is available for viewing on SIL's YouTube channel.
Hassan Ilyas addresses the annual gathering of Shaban-ul-Muslimin. Mr. Hassan Ilyas recently participated in the annual gathering of Shaban-ul-Muslimin, an organization based on Dr. Javed Ahmad's thoughts. Lectures on Al-Bayan and Meezan in English language. Javed Ahmad Ghamdi's commentary on the Quran, Al-Bayan, and his book, Meezan, on Islam are being taught in English. These lectures are available on the company's YouTube channel. Zulfikar Ali Bhutto's narrative, personality, and perceptions. In a weekly Q&A live session under the Ghamidi Center's auspices, the theme centered on Zulfikar Ali Bhutto's narrative, personality, and perceptions. 2 programs on this subject were recorded in November, viewable on the company's YouTube channel. Dr. Amar Khan Nasir visits Ghamidi Center. Dr. Amar Khan Nasir, grandson of renowned scholar Sarfraz Khan Sahib of Deobandi thought, visited GCIL at the invitation of Ghamidi Center. Audiobook of Al-Bayan. Ghamidi Center has initiated the recitation of the Holy Quran in a year-long Tazkirul-Quran project. An episode of this recitation series aired last month on Ghamidi Center's YouTube channel. Lessons of Life series. Shahzad Salim recorded 9 lectures in English for the monthly Lessons of Life series last month. These lectures can be watched on Ghamidi Center's YouTube channel. Issuance of Fatwa. Last month, Muhammad Hassan Ilyas, under the guidance of Mr. Javed Ahmad Ghamidi, issued 5 fatwas on issues related to marriage, divorce, inheritance, and other social and economic concerns. Documentary series on Dr. Fazlur Rahman. A documentary series on Dr. Fazlur Rahman has commenced under the supervision of Muhammad Hassan Ilyas, covering his personal life, academic and intellectual background. An episode of the series aired last month on the company's YouTube channel. Ask Shahzad Salim. Ask Shahzad Salim is a live monthly Q&A session where Dr. Shahzad Salim answers questions related to religious, moral, and social issues. The recordings of these sessions are available on SIL's YouTube channel. Criticism of Ghamidi. Ghamidi Center has compiled all scholarly and intellectual objections and criticisms of Ghamdi's thought by traditional religious scholars under the title of Criticism of Ghamidi. These criticisms can be found on the Ghamidi Center's website. Response to abusive language. Syed Manzoor Hassan is presenting hadiths based on moral virtues in poetic form. In the November issue, he presented Musnad Ahmad's narration, 9662, titled Response to Abusive Language. The poem emphasizes how patience against foul language can earn respect and please God. Ilmo Hikmat, Knowledge and Wisdom Ghamidi K. Sath is a weekly program hosted by Hassan Ilyas on the Dunya News channel. In November, 4 episodes discussed the concept of the coherence, nazm, of the Quran and critical questions raised on it. Islam Study Circle. The Islam Study Circle, hosted by Shahzad Salim, addressed religious issues in the light of the Holy Quran, Hadiths, and the Bible in November. Topics included creation in pairs, facilitating others, and rights of neighbors.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کے اگر کوئی مختصر جوابات ہیں، کوئی اطلاقی تبصرے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کا جو پورا کا پورا فکری سفر ہے، زاویہ نظر ہے، استدلال کا طریقہ ہے، پوری بات ہے، مکمل بات ہے، کہیں لکھی بھی ہے، تو اس کو ان نشستوں میں زیر بحث لائیں تاکہ مکمل نقطہ نظر کی وضاحت ہو سکے۔ ہم سب کل ہم نے آپ سے سوال کیا تھا درس نظامی کے حوالے سے، آپ کا ایک عمومی تبصرہ اس کے اوپر سامنے آیا کہ اگر تنقید کی جاتی ہے تو کس پہلو سے کی جاتی ہے۔ ایک مضمون کا حوالہ غام صاحب نے دیا تھا کہ اس میں لکھ کر بھی انہوں نے وہ سارے نکات مرتب کر دی ہیں جو اس نظام کے بارے میں ان کے تحفظات کو جنم دیتے ہیں۔ ہم سب میرے سامنے وہی مضمون ہے، ہماری تعلیم کے عنوان سے میں چاہوں گا کہ اس کے مختصر اقتباسات آپ کی خدمت میں رکھ کے اس کی توضیح طلب کروں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس ملک کا تعلیمی نظام دو بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک دینی مدارس، دوسرے دنیاوی تعلیم کی درسگاہیں۔ پہلے دینی مدارس کو لیجئے، ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ تقلید کے اصول پر قائم ہوئے ہیں۔ ان میں یہ بات پہلے دن سے طے کر دی جاتی ہے کہ حنفی ہمیشہ حنفی رہے گا اور اہل حدیث کو بہرحال میں اہل حدیث ہی رہنا ہے، اپنے دائرے سے باہر کہ کسی اہل علم کی کسی تحقیق اور رائے کے بارے میں تصور بھی ان کے ہاں ممنوعات میں سے ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ مذہب ابو حنیفہ کا کوئی پیرو ائمہ محدثین کے کسی مسلک کو اور ائمہ محدثین کے طریقے پر عمل کرنے والا کوئی شخص مذہب ابو حنیفہ کے کسی نقطہ نظر کو کبھی ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر جماعت مصر ہے کہ اس کا مذہب ہر اعتبار سے اوفق بالقرآن و سنہ ہے اور اس پر اب کسی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص ان مدارس میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے اکابر کی کوئی رائے اور تحقیق بھی کسی مسئلے کے بارے میں غلط ہو سکتی ہے۔ ہم صاحب یہ پہلا آپ نے ایک بنیادی اشکال اور اعتراض رکھا ہے اس تعلیمی نظام اور پورا کا پورا جو شاخلہ بنتا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں دینی مدارس کا کہ تقلید کے اصول پہ مدارس قائم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ مثلا ایک رائے آپ کو درست لگی ہے، آپ امام فراہی کے نقطہ نظر کے حامل ہیں، تو یہاں پر جو آپ تفسیر پڑھاتے ہیں وہ آپ ہی کے استاد امام کی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ تعلیمی ادارہ بنا ہے، مثال کے طور پہ المورد ہے، غامدی سینٹر ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جی جو مولانا فراہی یا کم سے کم دبستان شبلی جن کی تصویریں آویزیں ہیں ان کی آراء کو لوگوں تک پہنچائیں، تو ہر تعلیمی نظام جو بنے گا اس کے بڑوں نے جس رائے کو ترجیح دی ہوگی وہی لوگوں کو پڑھائیں گے نا۔ وہ تعلیمی نظام اس مقصد سے نہیں بنایا جاتا۔ تعلیمی نظام میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان سے ہم کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء تیار کرنے ہیں، تو یہ علماء جب علماء کی حیثیت سے معاشرے میں جائیں گے تو وہاں دین کی دعوت پیش کریں گے، ایک کام یہ ہے۔ وہاں وہ کسی دینی مسئلے پر تحقیق کر کے اپنے نتائج تحقیق سامنے رکھیں گے، اور ان کا اگر یہ ذوق ہو وہ طالب علموں کو دین پڑھائیں گے۔ تو جس زمانے میں آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، کیا وہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں ایک روایت قائم ہو گئی، اس کی بنیاد پر کچھ ادارے بن گئے، ریاست کا نظم بھی کسی ایک تعبیر کو قبول کر کے اپنے معاملات کو چلا رہا ہے؟ اب آپ کے مخاطبین کے ہاں کوئی دوسری رائے کی طرف رجوع کا سوال ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی آدمی اس سے ہٹ کے بات پوچھے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لے گا۔ ایک زمانے میں یہ چیز ہمارے ہاں رہی۔ اس وقت جس شخص کو بھی دین کے عالم کی حیثیت سے معاشرے میں جانا ہوگا تو وہاں پر آپ کی نئی نسلیں ہوں گی، ان کے ذہنوں کے سوالات ہوں گے، وہ 10 چیزوں کے بارے میں تردد میں مبتلا ہوں گے۔ طالب علم بھی اگر آئے گا اور ان کی بارگاہ میں آ کے دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو اپنے ذہن میں سوالات کی ایک دنیا لے کے آئے گا۔ ہم نے باہر کے ملکوں میں آ کے دیکھ لیا کہ یہاں جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے اب یہ آسان نہیں ہے کہ اماں ابا نے یہ بتا دیا تھا اور دادی اماں یہ کیا کرتی تھیں اور نانی اماں نے مجھ کو یہ سبق دیا تھا، تو وہ حساب پڑھے اور ریاضی پڑھے اور سائنس پڑھے، ان میں اپنا دماغ استعمال کرے، ان چیزوں کو نانی اماں دادی اماں کی بنیاد پر مان لیں۔ وہ سوالات کریں گے، بے شمار سوالات کریں گے۔ یہ معاملہ صرف آپ کی نئی نسلوں کا نہیں ہے،
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں خدمات انجام دے رہے ہیں، دنیا میں آپ جانتے ہیں اس وقت 50 سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کو ایک طرح کی آزادی یا خود مختاری حاصل ہوئی ہے، ایک طرح ہی کی ہے لیکن بہرحال حاصل ہے۔ اس میں ان کو سیاسی فیصلے بھی کرنے ہیں، معاشرتی فیصلے بھی کرنے ہیں، ان میں بھی دین زیر بحث آ جاتا ہے، ہر جگہ زیر بحث ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 100 سال میں انڈونیشیا سے مراکش تک یہ بحثیں ہر جگہ موجود ہیں۔ ان سب کے درمیان میں ایک دین کا عالم جب آ کے کھڑا ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے مثال کے طور پر مدرسہ فراہی میں یہ بات سیکھ لی ہے، میں نے حنفی تعبیر میں یہ بات سیکھ لی ہے۔ اب حنفی تعبیر میں چونکہ میں نے سیکھ لی ہے تو اس وجہ سے بس اس کو میں ایسے ہی بیان کروں گا، آپ اس کو مان لیں۔ مجھے بتائیے کون مانے گا؟ ہم بھی اگر یہ بات اس طرح بیان کریں تو کیا اس زمانے میں کوئی شخص سننے کے لیے تیار ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ جس تعبیر کو بھی درست سمجھتے ہیں آپ اس کو دلائل کے ساتھ بیان کریں، لیکن اب لوگ اس تعبیر کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں کہ مدرسہ فراہی میں کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ جو چیز بھی سمجھ لی گئی ہے، جو نتائج بھی نکال لیے گئے ہیں، ان سے آپ انحراف نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ تو مدرسہ فراہی ہو یا کوئی اور مدرسہ فکر، وہ اسی صورت میں زندہ رہے گا اگر دو چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ایک یہ کہ ایک صاحب علم نے، دوسرے نے، تیسرے نے کوئی کام کیا ہے تو اس میں اگر کہیں کسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس مدرسہ فکر کے لوگ تیار رہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اصول میں بعض چیزوں میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر کیا اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی؟ یا اس کے سامنے کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے اس کو خاموش کرا دیا جائے گا؟ تو یہ تقلیدی ذہنیت ہے جو اس نظام میں بطور اصول اختیار کی گئی ہے، یہ اب نہیں چل سکتی۔ جو جملہ میں نے کہا تھا اور جس کے اوپر کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا یا ان کو گراں گزرا، جملے کو الگ کر دیجیے، جو بات اس سے بتانی مقصود ہے وہ تو ایک حقیقت ہے کہ اب آپ تقلیدی ذہنیت کے ساتھ دین کا علم نہ سیکھ سکتے ہیں نہ اس کو سکھا سکتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب دین کا علم بنے گا، اس کے بارے میں سوالات کا جواب آپ دیں گے، آپ ہر چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس پہ غور ہو سکتا ہے، اس میں دوسری رائے بھی قائم ہو سکتی ہے۔ تو علم کو آپ ایک زندہ علم کی حیثیت سے تو لوگوں تک منتقل کر لیں گے، لیکن اس زمانے کے لوگوں میں کوئی شخص کسی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی روایت کو پیغمبری کی حیثیت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس دور کے عادی ہیں جب مسلمانوں کو سیاسی اقتدار عالمی سطح پر حاصل تھا، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، جیسے کہ پہلے بنو امیہ کے اہتمام میں، پھر بنو عباس کے اقتدار میں، ان بڑی سلطنتوں میں، اور عثمانیوں کو بھی آپ شامل کر لیں، فقہ حنفی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سیاسی لحاظ سے بھی اسی کو مسلمانوں کا قانون مان لیا گیا، بعض علاقوں میں مالکیوں کا نقطہ نظر بھی رہا۔ تو اس سے گویا حنفی تعبیر، دین کی حنفی تعبیر، وہ لوگوں کے شائع و ضائع ہو گئی۔ مدارس بھی اسی پر بنیں گے، قاضی بھی اسی کے لحاظ سے مقرر کیے جائیں گے، فتویٰ بھی اسی میں دیا جائے گا۔ یہ اس دور میں ممکن تھا۔ اس وقت جو پچھلے 150-200 سال میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر یہ تبدیلیاں کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہیں، یہ عالمی سطح کی تبدیلیاں ہیں۔ مقابل میں ایک بڑی تہذیب اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو انسان کو مرکز بنا کر تمام معاشرتی، سیاسی اور سماجی فیصلے کر رہی ہے۔ اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہے، دنیا میں عالمی سطح پر اس کی حکومت حاصل ہے۔ اسی تہذیب نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیتی ہے اور ایک عالمی نظام بنایا ہے۔ پھر عالمی نظام کا سیاسی حیثیت سے بننا تو ایک طرف رہا، سائنس کی ایجادات نے ایسی دنیا پیدا کر دی ہے کہ جس میں آپ کس کو کہاں چھپا کے رکھیں گے؟ آپ کے بچے ہوں، آپ کے بڑے ہوں، ان کو ایک ایسی دنیا سے سابقہ پڑ گیا ہے جس میں ہر لحظے علم آ رہا ہے،
علم اچھا ہے علم برا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئے تھے, انہوں نے ایک کتاب دی تھی, تو یہاں تک تو بات پیغمبر سے شروع ہوگی اور سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو سکتا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ فلاں شخص نے یا فلاں شخصیات نے یا فلاں مدرسہ فکر کے لوگوں نے جیسے اس کو سمجھا ہے اس پر اب نظر ثانی نہیں ہو سکتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصول ہی میں آپ کی بات رد ہو جائے گی, کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس زمانے کے لحاظ سے بھی یہ رویہ صحیح نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ علم کے لحاظ سے تو کبھی بھی صحیح نہیں تھا. عام آدمی ایک عالم کے پاس جاتا ہے, وہ کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے, سمجھ لیتا ہے, اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے, قبول بھی کر لیتا ہے. یہ رویہ دنیا کے ہر علم میں ہم اختیار کرتے ہیں, سائنس میں اختیار کرتے ہیں, طب میں اختیار کرتے ہیں, انجینئرنگ میں اختیار کرتے ہیں. لیکن کسی علم کے علماء بھی یہ طے کر لیں کہ ان کو جو کچھ وہ مان چکے ہیں اس پر نظر ثانی نہیں کرنی. یعنی آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارے ہاں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, اپنے زمانے میں انہوں نے طب کا علم بہت ذوق شوق سے پڑھا تھا, برسوں اس میں انہوں نے مہارت پیدا کی, لیکن وہ اب طے کر چکے ہیں کہ کسی نئی تحقیق کو نہیں دیکھیں گے, اور پچھلے 15-20 سال سے وہ کسی نئی تحقیق کی طرف التفات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ طب کا علم اپنے منتہا تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے بڑے نام کے باوجود بھی ان سے علاج کرانے کے لیے جانے کے تیار ہوں؟ کیونکہ دنیا میں امراض پر تحقیقات ہو رہی ہیں, نئے نئے نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں, دواؤں کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں. تو کسی بھی علم میں, خواہ وہ دین کا علم ہو خواہ وہ دنیا کا علم ہو, جب آپ ایک جگہ مہر لگائیں گے کہ یہاں تک انسانوں کو غور کرنا تھا, اس سے آگے نہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کسی دور میں آپ کی بات چل جائے, موجودہ زمانے میں نہیں چلے گی. اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. یعنی اس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے, اس نظام فکر سے ہے جس پر وہ پورا نصاب قائم ہے, جس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. تو تقلیدی ذہن کے ساتھ موجودہ زمانے میں جو عالم پیدا کیا جائے گا وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا. اور آہستہ آہستہ یہی صورت پیدا ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ لوگ علی الاطلاق رد کر دیں اس سارے علم کو, زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہمارے علماء خود اس ضرورت کو محسوس کریں اور اس تقلیدی ذہن سے نکل کے لوگوں کو ہر چیز دلیل کی بنیاد پر پڑھائیں. اور بعد کے زمانوں میں یعنی حنفی تعبیر کے بعد دوسری تعبیریں بھی سامنے آئی ہیں, ان کے بھی لوگ عالم ہوں, اور کوئی نئی تعبیریں اگر سامنے آ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ان کی نظر سے گزریں, وہ ان کے ماہر ہوں. اس کے بعد ان کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ حنفی تعبیر ہی صحیح ہے, اسے دلیل کے ساتھ پیش کریں, پھر وہ دلیل سے پیش کر رہے ہوں گے, تقلید کے انداز میں بات منوانے کے لیے اصرار نہیں کر رہے ہوں گے. اس اصرار کی نہ ان کے لیے گنجائش باقی رہی ہے, نہ اب آپ نئی نسلوں کو اس پر مطمئن کر سکتے. نقطہ نظر واضح ہوا. ہم سب پہلی تنقید آپ کی یہ ہے کہ جو نظام تعلیم تقلید کی بنیاد پر استوار ہو وہ چل نہیں سکتا. ذرا اس کو تھوڑا سا اور ڈائسیکٹ کر کے میں اس ذہن کی مشکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارا اصلاً مخاطب ہے اس باب میں. آپ نے ایک بات بڑے تواتر سے فرمائی کہ زمانہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اسٹیٹک کر لیں تو آگے معاملہ نہیں چل سکتا. سائنس کا کہا جاتا ہے کہ جتنی مثالیں آپ دیتے ہیں یہ تو ہیں دنیاوی علوم کی مثالیں. دین کے علم کے اندر تو اصل چیز نقل پر مبنی ہے, وہی قرآن ہے, وہی سنت ہے. زمانہ بدل جائے, ترقی آئے, تنزلی آئے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, نقصان دہ ہو, وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے گا. یہ زمانے کی تغیر اور یہ جو دنیاوی علوم ہے اس سے دینی علوم کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ وہ تو وہی پر مبنی ہے, وہی تو قدیم سے کھڑی ہوئی ہے, اسی وہی کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے, اسی کی توضیح کرنی ہے, اسی کی شرح کرنی ہے, اسی کی تفسیر کرنی ہے. الفاظ کا معنی تواتر سے ہم تک پہنچ چکا ہے. تو یہ دنیاوی علوم کے اندر ارتقاء, ترقی, غور و فکر, اس کو دین سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دنیاوی علوم بھی فطرت کے مطالعے پر مبنی ہے. فطرت بھی ہمیشہ سے ایک ہی ہے. دینی علوم اس چیز کے مطالعے پر مبنی ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہے. اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہے. اس کو سمجھنے کا عمل خواہ فطرت کا مطالعہ ہو انسان کر رہا ہے, خواہ دین کے ماخذ کا مطالعہ ہو انسان کر رہا ہے. وہ انسان جب کسی چیز کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے.
بعض موقعوں پر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچتا، اس کا علم ناقص رہ جاتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی طرف بڑے سے بڑے آدمی کو بھی توجہ نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ سب معاملات ہم جس طرح انسانی علوم میں دنیوی پہلو سے دیکھتے ہیں، اسی طرح انسانی علوم میں دین کے پہلو سے بھی ہوں گے۔ بہت اہم بات، یعنی یہ بھی انسانی علوم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو ابو حنیفہ کے بعد کسی شافعی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ ایک ہی دین تھا، جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ پھر ان کے بعد کسی احمد بن حنبل کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی ابن تیمیہ اور کسی ابن قیم کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی ابن حزم کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی غزالی کی اور کسی شاطبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو علماء پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو روایت آپ کو مل رہی ہے انسانی فکر کی یا انسانی علم کی، اس کا جائزہ لیتے چلے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس میں کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، غلطی تو نہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ خامی اور غلطی تو نہیں معلوم ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ اس کی پیشکش کا انداز بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک ہی علم میں اصول فقہ کی مثال کے طور پر کتاب لکھ دی گئی، تو پھر اس کتاب ہی کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دوسرا آدمی کیسے کیوں لکھتا ہے؟ ایک فکر کے اندر لوگ پریزنٹیشن میں، پیشکش میں تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسانی علوم میں یہ سارے مراحل ہر جگہ پیش آتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیوی معاملات میں یہ پیش آئیں گے اور دینی معاملات میں پیش نہیں آئیں گے۔ جب انسان کسی چیز کا مطالعہ کرے گا، وہ فطرت کا مطالعہ کرے گا، تو دنیوی علوم وجود میں آئیں گے۔ وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، حدیث کا مطالعہ کرے گا، دینی علوم وجود میں آئیں گے۔ وہ بھی انسان ہیں جو مطالعہ کرنے کے لیے اٹھے، یہ بھی انسان ہیں۔ ان کے نتائج فکر انسان کے نتائج فکر ہیں، اور انسان کے نتائج فکر کبھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے۔ انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی غلطی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ استدلال کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مذہب پر کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہب تو اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان ہے، وہ پیغمبر کے ذریعے سے دے دیا گیا، اس کے فہم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس کو بھی آپ جمود کی نظر کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، اب یہ فلاں اور فلاں عالم نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ حتمی چیز ہو گئی ہے، تو بالکل وہی تنقید جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ یہاں بھی روا ہو جائے گی۔ ہر جگہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ علم کے دریا کو بہتا رہنے دیں، اس میں نئے نئے لوگ آتے رہیں، وہ تنقید کرتے رہیں، وہ چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ اس طرح علم ایک بڑی روایت بنتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ ایسی روایت بنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے ہیں، متکلمین پیدا ہوئے ہیں، صوفیہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ کسی جگہ ان میں امتزاج کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کسی چیز کی تردید کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالم کو اس پوری روایت کے اندر کھڑے ہو کر، اس روایت کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ اب اس زمانے میں وہ بات کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا استدلال یا اس کی ریزننگ کیا ہے، اور اس کی پیشکش کیا پرانی تو نہیں ہو گئی۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے جلیل القدر علماء پچھلی 2 صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے بعض علماء کی تصنیفات اردوئی میں ہے یا فارسی میں ہے، وہ آج کے زمانے کا فارسی جاننے والا یا اردو جاننے والا پڑھ نہیں سکتا۔ پیشکش کے انداز بدل گئے، یعنی وہ اسالیب نہیں رہے۔ تو اس لیے یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی انسانی چیز کو بھی آپ یہ حیثیت دے دیں کہ یہ چونکہ دین ہے تو اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ شرف اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ صرف پیغمبر کی بات کو حاصل ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے تازہ رہے گی۔ انسانی معاملات میں تازگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو جیسے ہی آپ کسی ایک جگہ بند کر دیں گے تو آپ تعفن پیدا کریں گے۔ تقلیدی ذہن کے ساتھ نہ دنیا میں آپ جی سکتے ہیں نہ دین میں جی سکتے ہیں۔ بالکل خوبی سے نقطہ نظر واضح کیا ہم سب اپنے سوال پہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جمود ہے اور اثر و غور و فکر کا رستہ بند کر دیا گیا ہے اور نئے افکار کو اس طرح قبول نہیں کیا جاتا، اور دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی حکمیت اور برہان کی روشنی میں فیصلہ کرنا، یہ رویہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ رویہ تو ہمارے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ہم تو فقہ حنفی کا آپ جائزہ لیں تو امام اعظم سراج الائمہ امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہیں، آج جو فقہ حنفی ہمارے ہاتھوں میں مرتب شکل میں موجود ہے، وہ تو
ان کے اپنے اقوال سے 80% مختلف ہے، اصحاب ترجیح پیدا ہوئے، اصحاب الرائے پیدا ہوئے، انہوں نے خود اقوال کے اندر مفتربی اقوال کو الگ کیا، کرتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ کیسے ایک سانس میں آپ کہتے ہیں جی کہ بغیر دلیل کے؟ ہم تو دلیل کی بنیاد پر خود اپنی فقہ کے اندر مفتربی اقوال کو الگ کرتے ہیں اور ترجیح قائم کر رہے ہوتے ہیں. دین کا معاملہ اب صرف فقہی تک تو محدود نہیں ہے، اس میں بے شمار نئے مسائل آپ کو پیش آئیں گے. دین اپنی اساسات میں زیر بحث ہے. الہاد کی ایک بڑی تحریک آپ کے مقابلے میں کھڑی ہے. دنیا نے بہت سے نئے چیلنج پیدا کر دیے ہیں. اور پھر یہ جو تقریر آپ نے فرمائی ہے تو خود بتا رہی ہے کہ انسانی علم کو پے در پے اس کی ضرورت ہے کہ اس میں ارتقا ہوتا رہے. یہ خود یہ بتا رہی ہے کہ ہر مدرسہ فکر میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہنے چاہیے، اور ہوئے ہیں پیدا. اسی سے ہماری ایک بڑی روایت بنی ہے. اس کو کسی ایک جگہ پھر آپ روک کس اصول پر رہے ہیں؟ یعنی آج بھی اس کا پورا امکان ہے کہ حنفیہ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو آپ کے مفتبہی اقوال کا تجزیہ کر کے ان کی غلطی واضح کر دے. اچھا، اور اس سے آگے اصول میں غلطی بتانے والا کوئی بڑا شخص پیدا ہو جائے تو آپ علم کی روایت کو روک کیسے سکتے ہیں؟ اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی بڑا ڈاکٹر ہوا پیدا، اس کے ہاتھ میں شفا بھی تھی، لوگ جاتے بھی رہے، لیکن وہ اپنے علم کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا تو کیا آپ اعتماد کریں گے پھر اس کے اوپر؟ تو کہا یہی تو جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں یہ عمل جاری تھا، اس کو رہنے دیجئے، اور بلکہ اس کو اپنے تنگنائے میں نہیں بلکہ وسعت کے ساتھ پورے علم تک پھیلا دیجئے. جتنے لوگ بھی، وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ کسی اور نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی چیزیں آپ کے ہاں پڑھی جائیں، پڑھائی جائیں، ان کا جائزہ لیا جائے، اور تنقیدی مطالعے کے بعد تنقیح کر کے آپ ایسے عالم پیدا کریں جو اپنی رائے قائم کریں. بے شک وہ حنفی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان کی رائے تحقیقی مطالعے کے بعد قائم ہوئی ہے تو وہ پھر لوگوں کا سامنا کر سکیں گے. اگر وہ تقلیدی ذہن کے ساتھ کسی چیز کو پڑھ کے آئے ہیں اور یہ سمجھ کے آئے ہیں، یعنی یہ تقریر انہوں نے سنی ہے بار بار کہ ہمارے علماء نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، تو جو کچھ کرنا تھا کر دیا یہ آپ جس میدان میں بھی کہیں گے اور جس دور میں بھی کہیں گے، آپ علم کا دروازہ بند کر دیں. ایک نقطہ نظر واضح ہوا. اچھا غام صاحب، ایک اور ذرا مخمص سے خیال فرمائیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو نظریات بڑوں کے ہوتے ہیں وہ بچوں میں ایک عمر تک منتقل کرتے ہیں تاکہ بچے ان میں ٹریننگ پائیں، اور پھر جب صلاحیت پیدا ہو جائے تو آگے اپنا غور و فکر کا عمل کریں. میں اگر سمجھتا ہوں بھئی گوشت کھانا انسانیت کے لیے مضر ہے، جانوروں کی جان لی جاتی ہے، تو یہی نظریات میں اپنے بچوں پہ بھی سب سے پہلے اپلائی کروں گا. میرا کوئی قومی مزاج ہے، میرا کوئی ورلڈ ویو ہے، بچوں میں منتقل کیا جاتا ہے. یہاں پر اگر کچھ بزرگوں نے یہ خیال کیا جی فقہ حنفی جو ہے وہ اس کے دلائل زیادہ قوی ہیں، تو اب وہ دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو جو مدرسے میں دینی علم کی تحصیل کے لیے آ رہے ہیں ان کو دلائل پڑھا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ بھئی خلاف شافعی کا نقطہ نظر اس سے مختلف تھا، تو اس کی یہ دلیل ہے، ہماری یہ دلیل ہے. تو انہوں نے تو اپنا کام کیا جس کو وہ درست سمجھتے تھے، ان کے پاس اس کا استدلال موجود تھا، بچوں کو انہوں نے وہ منتقل کر دیا. اب آگے بچے کو اگر امام شافعی کی رائے اچھی لگتی ہے تو وہ کہیں شافعی کے مدرسے میں چلا جائے. ہاں، وہ جائے گا تو پھر جا کے 8-10 سال وہاں لگائے گا. تو آپ کو ایسا نظام تعلیم بنانا چاہیے کہ جس میں بچہ آپ کی رائے کو بھی جانے. طالب علم کہیے، ظاہر ہے کہ بچے تو نہیں رہتے، طالب علم آپ کی رائے کو بھی دلیل سے سمجھے اور دوسری آراء کو بھی دلائل سے سمجھ لے، اور معاملہ صرف حنفی شافعی میں نہ رہے بلکہ اس کے بعد بھی جتنا علم پیدا ہو رہا ہے اس پوری روایت سے واقف ہو. یعنی ہمارے ہاں جو دنیوی علوم ہیں ان میں ایک اچھا عالم، خواہ وہ سائنس کا ہے، خواہ طب کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، وہ مسلسل دیکھتا رہتا ہے نئی تحقیق کیا ہو رہی ہے، نئے رجحانات کیا پیدا ہو رہے ہیں، چیزوں کو کس کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ یہ دروازہ بند کر دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا پرانا استدلال ہے جس کو آپ دہراتے چلے جائیں گے، اس پر اگر کوئی تنقید ہو چکی ہے تو طالب علم اس سے واقف ہی نہیں ہوگا، اور اگر اس میں عصبیت پیدا کر دی گئی ہے تو اس عصبیت کو توڑ کر اسے بات سننے کے لیے آمادہ کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا. یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ ان مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ علمی مکالمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ اس کی فضا میں جیتے ہی نہیں ہیں. وہ عام لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بھی، ان سے بات کرتے ہوئے بھی نہ وہ زبان اختیار کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، نہ وہ لب و لہجہ، نہ وہ استدلال کا طریقہ جو موجودہ زمانے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ان سے تصور کرتا ہے کہ مجھے ملے گا.
اس چیز کو جتنی جلدی محسوس کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. یہ خیر خواہی کی بات ہے جو کہی جا رہی ہے. نقطہ نظر واضح ہوگا. ہم سب آخری دو کنکلوڈنگ کمنٹس. یہ جو تقلید کا پورا ایک نظریہ ہمارے ہاں نظر آتا ہے مذہبی علماء میں پیدا ہوا، کچھ تو اس کے انہوں نے کلامی کچھ دلائل دینا قرآن مجید سے اب شروع کر دی ہیں، لیکن جو ذہین لوگ ہیں خود اس نظام کے اس فن کو کہتے ہیں کہ بھی تقلید ایک انتظامی ضرورت تھی، اس لیے کہ قاضی مقرر ہوتے تھے پوری ریاست میں، ان سب کو ایک یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ ایک لاء دینا ہوتا تھا جس کے بعد ہر جگہ وہ یکساں فیصلے کر سکیں اور سب اس کی تقلید کریں، اس کو مانیں. تو یہ پورا کا پورا تصور بھی ایک خاص زمانے میں پیدا ہوا. اب چونکہ آپ فرماتے ہیں زمانہ بدل چکا ہے، لہٰذا اس نظام پر آگے جو ہے وہ آپ کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. ممکن نہیں ہے. وہ ایک بادشاہی نظام تھا، اس میں قاضیوں کا تقرر کیا جاتا تھا، ایک قانون کی روایت، ہاں بڑی اچھی روایت تھی، وہ پیدا ہو گئی تھی. تو لوگوں کو یونیفارم رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ فیصلے کیے، اس زمانے کے لحاظ سے درست فیصلے تھے. اب یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے. آپ کو ان سے اوپر اٹھ کر بہت سے معاملات کرنے ہیں. اور میں پھر گزارش کر دوں کہ معاملہ صرف فقہ یا قانونی معاملات کا نہیں ہے، معاملہ پورے دین کا زیر بحث ہے. یعنی دین اپنی اساس میں کیا ہے، اس کا بنیادی استدلال کیا ہے، ہم ایک پروردگار کو کیوں مانتے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، آخرت کیا ہے، وہاں پیش ہونا ہے. اب ہماری نسلوں کے یہ سب سوالات ہیں. ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کسی علم کی طرف مراجعت کریں گے نا. تو اگر وہ علم اپنے زمانے کے لحاظ سے مؤثر بھی تھا تو ضروری نہیں کہ وہ پے در پے مؤثر ہی رہے. اس میں آپ نئی چیزوں سے واقف کریں، اپنے آپ کو نئے استدلالات سے واقف کریں اور ایسا تعلیمی نظام وضع کریں جو تحقیقی ذہن پیدا کرے. تحقیقی ذہن کے لوگ ہوں گے جو موجودہ زمانے کے مزاج کے سامنے دین کی دعوت پیش کر سکیں. اچھا، ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں جی موجودہ زمانے کے مزاج، کون سا مسئلہ ہے جو مثلا ہم درس نظامی کے جو ہمارے فضلاء ہیں اس نظام تعلیم نے حل نہیں کیا، بلکہ ابھی حال ہی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، اس میں کہا بھی دیکھیں درس نظامی ہی کا آدمی تھا جس نے الحاد کے منہ پہ تماچا مارا اور بالکل اس کو خاموش کر دیا. معیشت کے مسئلے پیدا ہوئے، اسلامک بینکنگ کے، حلال حرام، جیلیٹن، یہ وہ جو کچھ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر ایک میں رہنمائی تو کر رہے ہیں پوری. ہاں نہیں، کون کہتا ہے کہ رہنمائی آپ نہیں کر رہے، لیکن اس رہنمائی میں اگر کچھ دوسری رہنمائی کی چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں تو ان سے صرف نظر نہ کریں، ان کو بھی اسی طرح سامنے رکھیں. یعنی دنیا میں اگر مالکی فقہا اور اگر شافعی فقہا کوئی آراء قائم کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح زیر بحث آئیں، ان کا استدلال بھی اسی طرح تنقید سے گزرے. آخری نتیجے میں بے شک آپ وہی بات مان لیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا رویہ استدلالی ہو جائے گا. جب آپ پابندی لگائیں گے، اپنے ذہن پر لگائیں یا اپنے مخاطب کے، تو آپ علم کا دروازہ بند کریں گے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی رائے چھوڑ دیں، آپ کو اطمینان ہے تو اپنی ہی رائے پر رہیں، لیکن اپنی رائے کیسے قائم کرنی ہے، دوسری آراء سے کیسے استفادہ کرنا ہے، اگر اپنی رائے کی غلطی واضح ہو جائے تو کیسے اس کو قبول کرنا ہے، یہ تحقیقی ذہن ہے. اس تحقیقی ذہن کے بغیر آپ دور حاضر میں نہیں جی سکتے. خان صاحب نقطہ آپ کا واضح ہوا. خان صاحب نے جو پوری تنقید اس پہلے پیراگراف میں کی ہے، ایک اطلاقی مثال سے خان صاحب کی خدمت میں رکھ دوں. ہم جب دینی مدرسوں میں پڑھتے تھے، اسی نظام تعلیم اور اس سے جو ایک رویہ، ایک ماحول، ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، آپ کے افکار سے جب ہم متعارف ہوئے تو آپ کی کتابیں ہم وہاں پر لے کر گئے. وہ کتابیں لی بھی گئیں لیکن لے کر لائبریری میں ایک سیکشن میں رکھ دی گئیں اور سیکشن کے اوپر لکھا تھا کتب باطلہ کا سیکشن. تو یہ وہ رویہ ہوتا ہے جو نتیجے کے طور پہ کہ پہلے سے اب جب علماء آپ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو اب وہ اطلاقی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں 50% ان کی بات ٹھیک ہے، 50% ہماری بات ٹھیک ہے. تو اگر وہ رویہ اپنائیں، جو ٹیک اوے لیسن ہے آپ کا وہ یہ کہ سب کے لیے دروازے کھولیں، اور اگر آپ فقہ بھی پڑھا رہے ہیں تو اس میں جو کچھ آج کل جدید یونیورسٹیوں میں ایک طرح کا نظام ہے فقہ المخلط کا کہ کمپریہنسو اسٹڈیز ہوتی ہے، اس طرح کے نصابات بننے چاہیے. اس طرح کے نصابات بھی بنے، وہ ذہن پیدا ہو. نصاب بھی اتنا اہم نہیں ہے. آپ حنفی فقہ کی کتاب سامنے رکھ کے پڑھا رہے ہیں تب بھی آپ تحقیقی ذہن پیدا کر سکتے ہیں. میں اصل میں اس ذہن کی بات کر رہا ہوں. جب تک آپ اپنے مخاطب کو، اپنے طالب علم کو ذہنی لحاظ سے بلند نہیں کریں گے کہ وہ ہر چیز کو تحقیق کے زاویے سے دیکھنا سیکھے. پہلی بات جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ کم لوگ آئیں اس جانب، ذہین لوگ آئیں، وہ لوگ آئیں جن کا ایپٹیچیوڈ یہی ہے، جو فطری طور پر دین کے عالم بن سکتے ہیں. ایک تو پہلے وہ کام کرنا چاہیے. اور اب جو میں عرض کر رہا ہوں دوسری بات وہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ذہن پیدا کریں کہ وہ چیزوں کی تنقیح کر سکیں، دیکھ سکیں اس کو، اور ایک خاص مدرسہ فکر سے بلند ہو کے دیکھ سکیں. کوئی مدرسہ فکر اگر اپنے بارے میں یہ طے کر لے
हम भी तय कर लें कि आज के बाद हम इमाम फराही की किसी राय पर तनकीद की नज़र नहीं डालेंगे, उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही के किसी नतीजा फ़िक्र को चैलेंज नहीं करेंगे, तो बस उस दिन के बाद इल्म का दरवाज़ा बंद हो गया। यानी अब उसके बाद फिर हम में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। तो अपने तालिब इल्मों में ये चीज़ पैदा करना कि गौर करो, चीज़ों को चैलेंज करो, उनके बारे में सवाल उठाओ, उनको बुनियाद से समझने की कोशिश करो, इस्तिदलाल जहाँ से चला है वहाँ से उसको दरियाफ़्त करो, और इसी तरह से दुनिया में जो लोग उस फ़न में काम कर रहे हैं उनकी तहकीकात का मुताला करो। तो ये तहकीकी जहन है। इसमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि लाज़िमन आप दूसरी राय कबूल कर लें। आप अगर दलील की बुनियाद पर इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो पहले आपकी राय थी वही सही है, उसी को पेश करें, लेकिन जहन ये होना चाहिए। तो नज़र वाज़ेह हो गया। गाम साहब, वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। दरस निज़ामी पर गामदी साहब की क्या तनकीद है, सिलसिला गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त थी, आगे बढ़ाएंगे बात को। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया। Ghamidi Center of Islamic Learning News Bulletin for December 2023. Content of Hadith and its significance. A video series titled 23 Objections, hosted by the Ghamidi Center, has been addressing the topic, "What is Hadith?" in recent weeks. Throughout November, the discussions revolved around the content of Hadith and its significance. Recordings of these sessions are available on the Ghamidi Center's YouTube channel. The Night Journey of the Prophet, Splitting of the Moon, and the Return of Jesus. Recently, Syed Manzoor al-Hassan, a research scholar from Al-Mawrid USA, and editor of the monthly publication Islamic USA, has authored books based on Ghamidi's views concerning significant events associated with prophethood. All 3 books have been published and are available in the market. Shortening the Prayer. In the article titled Shortening the Prayer, Muhammad Hassan Ilyas elucidates Quranic teachings from Surah 4 to help readers understand circumstances under which believers can shorten their obligatory prayers. The article is available in the November issue of Islamic America in Urdu, and its English translation will be presented in the December issue of Islamic English US. Weekly lectures on Quran and Hadith. During November 2023, 16 sessions on Quran and Hadith were recorded featuring Javed Ahmad Ghamidi. These recorded lectures on Quran and Hadith are accessible on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ghamdi's message to students. Ghamdi's message to students was published in the November issue of Islamic America. The article highlights Ghamdi's interactive conversation with students at the International University of Malaysia. The article is available in both Urdu and English versions of Islamic America for readers. Arabic translation of Al-Islam and Muqammat. Arabic translations of Javed Ahmad Ghamidi's books have been initiated to introduce his thoughts to the Arab world. The initial accomplishments in this endeavor are the Arabic translations of Al-Islam and Muqammat by Javed Ahmad Ghamidi. Electronic versions of these books have also been developed. Questions and Answers with Dr. Khalid Zahir. Dr. Khalid Zahir's weekly Q&A program, organized by the Ghamidi Center, has commenced in Canada. Recordings of this program can be viewed on the company's YouTube channel. Summary of video series, 23 Objections, in English language. Dr. Shahzad Salim will summarize all the topics discussed so far in this series in English, which will be broadcast on the Ghamidi Center's YouTube channel. Establishment and Reformation of Madrasa al-Islah. The biography of Maulana Amin Ahsan Islahi, titled Hayat Amin, is being published in Islamic America. The 3rd episode of this series was published in the November issue of Islamic. The English version of the article will be available for readers in the December issue of Islamic America. Private meeting sessions by Shahzad Salim. Last month, Dr. Shahzad Salim held 15 private sessions with different individuals. In these meetings, people sought solutions to behavioral problems faced by parents, adolescents, and children. What is my fate?
The November episode of Q&A with Syed Manzoor Hassan focused on the question, "What is my fate?" This weekly program is available for viewing on SIL's YouTube channel. Hassan Ilyas addresses the annual gathering of Shabanul Muslimin. Mr. Hassan Ilyas recently participated in the annual gathering of Shabanul Muslimin, an organization based on Dr. Javed Ahmad's thoughts. Lectures on Al-Bayan and Meezan in English language. Javed Ahmad Ghamdi's commentary on the Quran, Al-Bayan, and his book, Meezan, on Islam are being taught in English. These lectures are available on the company's YouTube channel. Zulfikar Ali Bhutto's narrative, personality, and perceptions. In a weekly Q&A live session under the Ghamidi Center's auspices, the theme centered on Zulfikar Ali Bhutto's narrative, personality, and perceptions. 2 programs on this subject were recorded in November, viewable on the company's YouTube channel. Dr. Amar Khan Nasir visits Ghamidi Center. Dr. Amar Khan Nasir, grandson of renowned scholar Sarfraz Khan Sahib of Deobandi thought, visited GCIL at the invitation of Ghamidi Center. Audiobook of Al-Bayan. Ghamidi Center has initiated the recitation of the Holy Quran in a year-long Tazkirul-Quran project. An episode of this recitation series aired last month on Ghamidi Center's YouTube channel. Lessons of Life series. Shahzad Salim recorded 9 lectures in English for the monthly Lessons of Life series last month. These lectures can be watched on Ghamidi Center's YouTube channel. Issuance of Fatwa. Last month, Muhammad Hassan Ilyas, under the guidance of Mr. Javed Ahmad Ghamidi, issued 5 fatwas on issues related to marriage, divorce, inheritance, and other social and economic concerns. Documentary series on Dr. Fazlur Rahman. A documentary series on Dr. Fazlur Rahman has commenced under the supervision of Muhammad Hassan Ilyas, covering his personal life, academic and intellectual background. An episode of the series aired last month on the company's YouTube channel. Ask Shahzad Salim. Ask Shahzad Salim is a live monthly Q&A session where Dr. Shahzad Salim answers questions related to religious, moral, and social issues. The recordings of these sessions are available on SIL's YouTube channel. Criticism of Ghamidi. Ghamidi Center has compiled all scholarly and intellectual objections and criticisms of Ghamdi's thought by traditional religious scholars under the title of Criticism of Ghamidi. These criticisms can be found on the Ghamidi Center's website. Response to abusive language. Syed Manzoor Hassan is presenting hadiths based on moral virtues in poetic form. In the November issue, he presented Musnad Ahmad's narration, 9662, titled Response to Abusive Language. The poem emphasizes how patience against foul language can earn respect and please God. Ilmo Hikmat, Knowledge and Wisdom Ghamidi K. Sath is a weekly program hosted by Hassan Ilyas on the Dunya News channel. In November, 4 episodes discussed the concept of the coherence, nazm, of the Quran and critical questions raised on it. Islam Study Circle. The Islam Study Circle, hosted by Shahzad Salim, addressed religious issues in the light of the Holy Quran, Hadiths, and the Bible in November. Topics included creation in pairs, facilitating others, and rights of neighbors.